बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आजकल पाकिस्तान में एक नया चूरन बेचा जा रहा है और बार बार ये आ रहा है कि पाकिस्तान में एक कौमी हुकूमत बना दी जाए। ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश भी है, और जो लोग ये ख्वाहिश लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, नॉर्मली इनका ताल्लुक भी एस्टेब्लिशमेंट से ही है। ज़्यादातर वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, या एस्टेब्लिशमेंट के दबाव की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो गए थे, या वो लोग हैं जो नॉर्मली एस्टेब्लिशमेंट के कॉरिडोर्स के अंदर आपको दिखाई देते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कौमी हुकूमत क्यों बनाना चाहते हैं? पहले आप ये देखें कि मुतालबात क्या है। ये नेशनल डायलॉग कमेटी है, और अब इनकी तरफ से ये मुतालबा आया कि कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए। नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, फजल रहमान और दीगर जितने अकाबरीन हैं उन सबसे मशवरा किया जाए और कौमी हुकूमत बना दें सबको मिलाकर। सियासी दर्जा हरारत कंट्रोल करने के लिए डायलॉग की हमायत की जाए, और ये एस्टेब्लिशमेंट हमायत करे डायलॉग की, ये सियासतदानों के डायलॉग करवाए, और सियासी असीरान की रिहाई भी अमल में लाई जाए। जो कैदी हैं जिनको अंदर डाला हुआ है उनको भी बाहर निकाला जाए। इससे पहले जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब भी इस किस्म की बात लिख चुके हैं, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये बात वो लिख चुके हैं कि कौमी हुकूमत तो बनेगी और ज़रूर बनेगी और पत्थर पे लकीर है। कुछ और दीगर सहाफ़ी जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं वो भी अक्सर कौमी हुकूमत की बात कर देते हैं। हाँ, जिन लोगों पे नून लीग की मोहब्बत का रंग गालिब है वो लोग कौमी हुकूमत की बात नॉर्मली नहीं करते, लेकिन कौमी हुकूमत की बात अब इस्लामाबाद में बहुत तेज़ी से हो रही है। ये क्यों की जा रही है? देखिए, एक तो बात यह है कि इस्तेहकाम नहीं आ रहा। इमरान खान साहब ने जेल में बैठकर भी सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होने दिया, और ये इमरान खान साहब की कामयाबी है। अपोजिशन यही करती है कि पॉलिटिकली अगर उनके साथ ज्यादती हुई है तो वो ज्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाएं, और पाकिस्तानी बात मान नहीं रहे, बल्कि पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। सोशल मीडिया है, बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ कर जा चुकी हैं। अभी कल ही एक और मल्टी नेशनल कंपनी है वो पाकिस्तान, मित्सुबिशी, वो छोड़ के चली गई, और एक के बाद एक बैनुल अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ के पाकिस्तान से फरार हो रही हैं, और ये लगातार हो रहा है। इसका नुकसान जनाब पाकिस्तान को हो रहा है। जनवरी 2026 तक 125 सरमायाकार कंपनियां पाकिस्तान से निकल गई। कंपनियों का ताल्लुक बरतानिया से है, यूएई से है और दीगर कई ममालिक से है, और एसईसीपी ने तमाम कंपनियों की फहरिस्त भी जारी कर दी है। ये पाकिस्तान का सरकारी डाटा है जो ये बता रहा है, जो बात मैंने आपको बताई। नंबर 2, दहशतगर्दी काबू नहीं आ रही, सियासी इस्तेहकाम नहीं हो रहा, सरमायाकारी आने के बजाय पाकिस्तान से निकल रही है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ताल्लुकात तो ट्रंप से बना लिए, शहबाज शरीफ के जरिए बड़े ठीक ठाक जूते पॉलिश भी किए गए, लेकिन उससे कोई माली फायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को। पाकिस्तान में इस्तेहकाम आया नहीं, माशी तौर पे, खास तौर पे। तो अब ये सोच रहे हैं कि हम एक कौमी हुकूमत बना लेंगे। मेरे ख्याल में ये अगर एक बात सोचे ना कि हम बीच में से निकल जाएं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बीच में से निकल जाए, और एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दे, और जो हुकूमत आए वो पाकिस्तान को चलाए, तो पाकिस्तान 2-3 साल में सेट हो जाएगा। ये जो कौमी हुकूमतों के फार्मूले, फलाने ढिमकाने, ये जब तक जर्नैल ऊपर बैठे रहेंगे ना तो इनकी अकल थोड़ी है। ये लंबे बूट पहनते हैं, और इनकी ज़िंदगी और तरह की है, इनकी तालीम और तरह की है, इनकी तरबियत और तरह की है। ये लड़ने में बड़े शानदार हैं, वहाँ पे ये हमारे हीरोज़ हैं, लेकिन जब ये मईशत के मैदान में आते हैं, बाकी चीज़ों में आते हैं, वहाँ नाक कटवा देते हैं। लिहाजा जब तक ये ऊपर बैठे रहेंगे, गवर्नेंस ऐसी मजाक बनी रहेगी, और पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम रहेगा। तो चाहे आप जो मर्जी हुकूमत बना ले। मैं मिसाल देता हूं आपको याद होगा 2022 की बात है, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई तो एक कौमी हुकूमत तश्कील दी गई थी। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा सारी जमातें थी। कोई जमात उन्होंने ऐसी नहीं छोड़ी जो हुकूमत का हिस्सा नहीं थी, सारी हुकूमत में थे। सिर्फ तहरीक इंसाफ को अकेले को बाहर रखा था। तो एक कौमी हुकूमत इन्होंने बनाई, और उस हुकूमत ने रिकॉर्ड लगा दिए महंगाई के, बेरोजगारी के और कर्जों के, और पाकिस्तान के अंदर मईशत की तबाही के, इंसानी हकूक की पामालियों के, और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात के। तो पीडीएम की सरकार इन्होंने जब बनाई थी तो वो एक कौमी हुकूमत थी, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई थी। अब मोहम्मद अली दुरानी साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, बैरिस्टर सैफ थे, महमूद मौलवी साहब थे। तो ये वो लोग हैं जिनके ताल्लुकात अच्छे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। बैरिस्टर सैफ पे ये इल्ज़ामात लगते रहे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अली अमीन गंडापुर के कैबिनेट का हिस्सा थे, लेकिन सुहेल आफरीदी ने उनको नहीं लिया, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती रही कि इनके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे हैं। अब वो ये एक नया फार्मूला लेकर आए हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट एक के बाद एक खेलती है, लेकिन जो अपना काम है वो ये नहीं करते।
یہاں پہ بدقسمتی سے ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے اور یہ بی ایل اے نے کیا ہے، جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے، کالعدم تنظیم ہے. انہوں نے پاکستان کے فوجی جوانوں کی ویڈیو جاری کر دی ہے. یہ فوجی جوان انہوں نے پکڑ لیے تھے، جبری طور پہ انہوں نے گرفتار ان کو کر لیا تھا. جبری گمشدگی، جبری طور پہ لاپتہ کرنا، یہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے جناب ان کو پکڑ لیا تھا بغیر کسی قانون کے، اور یہ ایک غیر قانونی کام انہوں نے کیا بی ایل اے نے. اور ان مجبور فوجیوں کی اب ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں اور وہ کافی دکھی دکھائی دے رہے ہیں، بلکہ کچھ فوجی تو بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے. میں وہ کہنا نہیں چاہتا، فوجی یونیفارم کے اندر کوئی آدمی اتنا کمزور دکھے تو اچھا نہیں لگتا، یہ بہت نامناسب ہے. اور اس میں ان کے مطالبات جناب وہ کہتے ہیں منظور نہ کیے گئے تو خدا نخواستہ وہ قتل کر دیں گے. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. وہ بار بار ویڈیوز جاری کر رہے ہیں. پاکستان ایک ایٹامک ملک ہے اور پاکستان کے اندر سے ہی ویڈیو جاری ہو رہی ہے، اور پاکستانی فوجی اہلکاروں کو جو ہے وہ یرغمال بنایا گیا. ان کا تعلق پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے ہے، جو میں نے فوجی اہلکار دیکھیں، بڑا افسوسناک ہے. تو ان کی رہائی کے لیے فوری طور پہ اقدامات ہونے چاہیے. فوراً ایک ہنگامی آپریشن کرنا چاہیے تاکہ یہ ڈرامہ بند ہو. اور یہ ویڈیو دیکھیں، اگر خیبر پختونخوا سے آتی نا تو ہم سب کو اندازہ ہے پھر کیا ہونا تھا. لیکن کیونکہ یہ بلوچستان سے آ رہی ہے تو بلوچستان کی طرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ زیادہ توجہ دیتی نہیں ہے. دیکھیں ایک اور چیز بھی انٹرنیشنلی آئی ہے اور وہ پوری دنیا کے اندر جناب وہ پھیل رہی ہے بات کے، اور یورپی اخبارات باقاعدہ لکھ رہے ہیں اسے. فرانس کے اندر لکھا گیا اور جگہوں پہ بھی یہ بات چھپی ہے اور ڈسکس ہو رہی ہے. اور ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ منشیات کا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے، اور بین الاقوامی میڈیا اس طریقے سے پورٹرے کر رہا ہے کہ پاکستان دنیا میں منشیات کا نیا ہب بن گیا ہے، کیونکہ افغانستان کی جو حکومت ہے اس نے اسے کنٹرول کیا ہے. اب چند سوالات ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کون ہے جو منشیات سے پیسے بنا رہا ہے؟ عام لوگ تو اتنے طاقتور نہیں ہوتے، اور منشیات کا یہ سارا کاروبار بارڈرز کے علاقوں میں ہوتا ہے. تو بارڈرز کے علاقوں میں طاقت کس کے پاس ہے اور کنٹرول کس کا ہے؟ ایک اور چیز یہ ہے کہ پاکستان افغان بارڈر پہ یہ سارا کچھ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ بیرون ملک جو پاکستان سے منشیات جا رہی ہے، یہ کیسے جا رہی ہے؟ اس کی ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوتی ہے؟ پھر روزانہ افغانستان سے ہزاروں ماہر ورکرز پاکستان میں داخل ہوتے ہیں جو منشیات کا کام کرتے ہیں. یعنی یہ عام آدمی نہیں کر سکتا. عام لیبر جو ہے یہ منشیات کے کھیت میں کام نہیں کر سکتی. عام لیبر جو ہے وہ اس کی پروسیسنگ نہیں کر سکتی. یہ بڑے ماہر لوگ ہوتے ہیں. یہ ہزاروں کی تعداد میں بارڈر کراس کر کے پاکستان روز آتے ہیں. ان کو کون آنے دیتا ہے؟ کون انہیں رستہ دیتا ہے، پرمٹ دیتا ہے اندر آنے کا؟ اور یہ روزانہ کام کر کے واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ، اور میں نے یہ چیز خود دیکھی ہے. اور یہ جو فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں جہاں پہ منشیات تیار ہوتی ہے، ان فیکٹریوں کو کون تحفظ دے رہا ہے؟ پھر یہ مال کیسے پاکستان کے اندر ٹریول کرتا ہے اور پاکستان سے باہر اسمگل ہوتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ان چیلنجز کا سامنا ہے، خاص طور پہ اپنے جو ملٹری کے لوگ ہیں انہیں فوری طور پہ رہا کروایا جائے تاکہ بددلی نہ پھیلے. پھر ناظرین، اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن تقریباً پاکستان کی ہو چکی ہے. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. صرف اس کی ایک رسمی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ باقی ہے، اور وہ رسمی اناؤنسمنٹ کرنے کی کسی کو کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کو پاکستان کی طرف سے کوئی گرم ہوا نہیں جا رہی. یہ اسرائیلی بار بار کہتے رہے. پاکستانی وزیر اعظم نے اسرائیل کا نام بھی نہیں لیا. فلسطینی بچوں کے جو قتل ہوئے ان کا نام بھی نہیں لیا. اور بورڈ آف پیس کے اس پلیٹ فارم پہ کوئی ایسی بات نہیں کی شہباز شریف نے جس سے نیتن یاہو یا اسرائیل ناراض ہو جائے یا انہیں ناگوار گزرے. ایسی کوئی بات پاکستانی وزیر اعظم نے نہیں کی. اگر وہ کر دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسرائیل کو پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے لگاتار وہ کر رہا ہے، اور اس کو اگر ظالم آپ کہہ بھی دیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا. لیکن شہباز شریف صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے اسرائیل ناراض ہو جائے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل سے پیار کرتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ سے بہتر آدمی اسرائیل کو کبھی نہیں ملا، اور یہ اسرائیلی وزیر اعظم خود کہہ چکے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارا سب سے بہتر آدمی ہے جو ہمیں وائٹ ہاؤس میں آج تک میسر آیا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اسرائیل کی رائے ہے، اسرائیلی وزیر اعظم کی رائے. تو ہمارے وزیر اعظم نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے اسرائیل کو برا لگے. آج جو قومی اخبارات ہیں پاکستان میں، وہاں پہ باقاعدہ لکھ دیا گیا کہ ہزاروں فوجی بھیجنے کا وعدہ. یہ چیز چھپ گئی ہے اور مین ہیڈ لائن چھپی ہے، ہزاروں فوجی غزہ بھیجنے کا وعدہ. تو یہ جو فوجی غزہ میں جائیں گے اس کے لیے قوم کو کیا اعتماد میں لیا گیا؟ اس کے لیے کیا قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوئی؟
کیا عوامی منتخب نمائندوں نے اس پہ بات کی؟ تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا، بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا فیصلہ ہے اور وہ اپنا فیصلہ مسلط کر رہے ہیں جیسے وہ ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ کا ناظرین طیارہ جو ہے وہ درد سر بنا ہوا ہے پنجاب حکومت کے لیے ہی۔ اچھا، مریم نواز کو تو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے عوام سے ووٹ ہی نہیں لینا، انہوں نے تو عاصم منیر صاحب کو راضی رکھنا ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو راضی رکھنا ہے۔ انہوں نے خود بتایا تھا کہ وہ طریقہ انہیں اچھے سے آتا ہے کہ اس میں جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، تو وہ بہت اچھا یہ کام کر رہی ہیں۔ تو انہیں پتہ ہے کہ میں چاہے جہاز لوں، چاہے میں راکٹ لوں، چاہے جو مرضی میں چیز لے لوں، سونے کا بنا ہوا جہاز بھی لے لوں، تو مجھے ابھی کوئی نہیں چھیڑ سکتا کیونکہ عوام کی اوقات نہیں ہے، ان کو لگتا ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ طیارہ انہوں نے لیا ہے اور طیارے کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ جناب یہ تو عیاشی والا طیارہ ہے۔ اب اس کے اوپر رپورٹیں آ رہی ہیں سامنے، یہ تو باتیں چھپا رہے تھے لیکن کمپنی نے بتا دیا کہ جناب یہی لے کر گئے۔ اب یہ پرائیویٹ طیاروں میں وہ طیارہ ہے جو عیاشی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک مقام رکھتا ہے۔ ایلون مسک جیسے لوگ اس طیارے کو استعمال کرتے ہیں۔ گلف سٹریم بڑا کمال طیارہ ہے، مہنگا ترین جہاز ہے، اس میں بیڈ روم بھی ہے، بہترین زبردست، آپ سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، مساج چیئرز وغیرہ بہت کچھ ہے جہاز کے اندر، کمال جہاز اور بڑا سیف جہاز ہے۔ تو یہ جناب مریم نواز کے لیے لیا گیا تاکہ وہ انجوائے کریں۔ 4 جھوٹے جواز ابھی تک پیش کیے گئے مسلم لیگ نون کے لوگوں کی جانب سے یا پنجاب حکومت کی جانب سے، اور یہ جھوٹے جواز ہیں چاروں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، پہلے یہ کہا گیا کہ یہ ایئر لائن کے لیے خریدا گیا ہے، پھر پتہ چلا کہ اس ایئر لائن کا تو وجود ہی نہیں ہے، تو جھوٹ پکڑا گیا۔ پھر یہ کہا گیا یہ ایئر ایمبولنس ہے، اور بھئی اتنی مہنگی ایئر ایمبولنس تو ہوتی نہیں، ایئر ایمبولنس کے لیے جہاز استعمال ہوتے ہیں، وہ تو بہت سارے لیے جا سکتے ہیں اتنے پیسوں میں، تو یہ ایئر ایمبولنس بھی نہیں نکلی، اور یہ بھی جھوٹ پکڑا گیا کہ اس کے اندر تو ایسا کوئی اسٹیچر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ پھر تیسرا جناب یہ کرائے کے اوپر ہم دیا کریں گے، اور بھئی اس کا کرایہ کون دے گا؟ یہ تو ملینز کے اندر اس کا 1 گھنٹے کا اڑنے کا خرچہ ہے، یعنی ملینز کے اندر اس کا 1 گھنٹے کا اڑنے کا خرچہ ہے، یہ اتنا مہنگا جہاز ہے، اس کی مینٹیننس پہ بہت پیسے لگتے ہیں۔ تو یہ کرائے والا جھوٹ بھی ان کا پکڑا گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ کیونکہ ہم نے غریبوں پہ پیسے خرچ کیے ہیں رمضان میں، تو اپنے لیے ایک طیارہ لے لیا، تو پھر کیا ہوا؟ آپ اندازہ کریں کیسے بے شرم ہیں یہ لوگ کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمارا بجٹ ہے، ہم جو مرضی کریں، اور بھئی قوم کا پیسہ ہے، کسی کے باپ کا پیسہ تھوڑی ہے، اور غریبوں پہ جو پیسہ خرچ کیا وہ قوم کا پیسہ خرچ کیا، غریبوں سے ہی پیسہ چھینتے ہیں اور پھر بعد میں انہیں اس میں سے تھوڑی سی پینٹس دے دیتے ہیں، چند دانے ان کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ غریب کا خون نچوڑ لیتے ہیں، غریب کو بھاری بل بھیجتے ہیں، اس کو ٹیکسز لگاتے ہیں، جب وہ بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا پیسہ واپس کر کے اس پہ احسان جتلا دیتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت پھر بھی جو رمضان کے اندر مستحقین کو پیسے دے رہی ہے یا امداد دے رہی ہے وہ پنجاب گورنمنٹ سے زیادہ ہے۔ یہاں پہ 10,000 ہے تو وہاں پہ 12,500 ہے، تو وہ پھر بھی زیادہ امداد دے رہے ہیں غریب صوبہ ہونے کے باوجود۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، بیوروکریسی پر پنجاب میں نئی نوازشات شروع ہو گئی ہیں، اور نئی گاڑیوں کی بھی ایک کمال قسم کی پالیسی آ گئی ہے۔ افسران جو ہے وہ اب زیادہ لگژری اور زیادہ آسائش والی گاڑیاں، زیادہ مہنگی گاڑیاں بڑی تعداد میں استعمال کر سکیں گے، ان کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، اور ان لمیٹڈ پیٹرول بھی ان کو میسر رہے گا۔ فیملی بھی گاڑیاں استعمال کریں، خود بھی گاڑیاں استعمال کریں، ان لمیٹڈ پیٹرول بھی ہے، موجہ ہی موجہ۔ تو یہ پنجاب کی بیوروکریسی کے لیے زبردست پالیسی آئی ہے اور انہیں بہت مبارک ہو۔ اور اس کے علاوہ جناب اگر آپ پرسنٹیج کے اندر دیکھیں کہ غربت میں اضافہ سب سے زیادہ کہاں ہوا ہے، تو یہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں جس صوبے میں سب سے زیادہ غربت میں اضافہ ہوا ہے وہ صوبہ بلوچستان نہیں ہے۔ بلوچستان تو پہلے ہی بہت غریب تھا، وہ صوبہ جنگ زدہ بلوچستان یا خیبر پختونخوا یہ نہیں ہے، وہ صوبہ جو ہے وہ پنجاب ہے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ غربت کے اندر اضافہ ہوا ہے اور لگاتار اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن پنجاب کے حکمران امیر ہو رہے ہیں، طاقتور ہو رہے ہیں، پنجاب کے حکمران جو ہیں وہ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ آسائشیں حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، تحریک انصاف کی ایک میں چھوٹی سی بات آپ سے کر لیتا ہوں۔ تحریک انصاف میں شدید مایوسی ہے۔ دیکھیں، جب تک عمران خان صاحب کا کوئی پیغام باہر نہیں آئے گا نا، یا ان کا کوئی میسج کلیئرلی سامنے نہیں آئے گا، یا ان کی فیملی بیٹھ کے کوئی کلیئر بات نہیں کرے گی، تب تک مجھے لگتا ہے کہ یہی صورتحال رہے گی۔ لوگ بہت غصے میں ہیں کہ ان کے نمائندوں نے کچھ نہیں کیا عمران خان کے لیے۔ حقیقت پتہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو عوامی نمائندے تھے نا، وہ عوام کی طرف دیکھ رہے تھے یہ خود ہی کچھ کر دیں، اور عوام جو ہے وہ نمائندوں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ کچھ کر دیں، اور دونوں نے کچھ نہیں کیا۔ یعنی ابھی بھی اگر کہیں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، 100 لوگ بھی ہیں، 150 لوگ بھی نہیں ہیں ایک جگہ پہ، تو میکسیمم بھی اگر کسی جگہ پہ لوگ اکٹھے ہوئے تو چند ہزار لوگ اکٹھے ہوئے۔ یہ حقیقت آپ کو ماننی پڑے گی کہ گراؤنڈ پہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی تیاری نہیں تھی، اور یہ جماعت بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے
عمران خان صاحب کی آنکھ کی بیماری کے معاملے پہ کہ کچھ بھی نہیں کر پائے. اب اس میں دو رستے ہیں, یا تو مایوس ہو جائیں اور آپ لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیں, دوسرا رستہ یہ ہے کہ پھر تیاری کریں, پھر نکلیں, پھر لڑائی لڑیں اور مایوسی چھوڑ کر مقابلہ کریں. کیونکہ عمران خان مایوس ہو جاتا نا تو بہت پہلے ڈیل کر لیتا. اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوتا, وہ مقابلہ کرتا ہے. تو اگر عمران خان مقابلہ کرنا ہے تو باقیوں کو بھی کرنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.